Assalamu alaikum friends and welcome to my channel Novel Beast. If you like its content, please share it, like it and subscribe it. Thank you. पुप्पो, भाभी को तैयार कर दिया है पार्लर वाली ने। हरम कमरे से बाहर निकलती हुई बोली। अच्छा, मैं सफ़िया को भेजती हूँ, इसके साथ बाहर भेज देना। वो मुस्कुराती हुई चली गई। कहाँ छुपकर बैठी हो? हरम कमरे में आती अज़लान का मैसेज पढ़ने लगी। लब खुद बहुद मुस्कुराने लगे। भाभी के साथ हूँ। मैसेज भेजकर हरम सोफ़े पर बैठ गई। दुल्हन बेड पर बैठी थी। मैं भी आ जाऊँ? अज़लान आंखों में शरारत लिए लिखने लगा। आ जाओ, अगर मार पड़ गई मुस्तफ़ा भाई से तो मुझे मत बताना फिर। हरम मुस्कुराती हुई टाइप करने लगी। तुम्हारा वो हिटलर भाई? अच्छा, मैं अंदर हूँ, तुम बाहर निकलो कमरे से। हरम फिक्रमंदी से दरवाजे को देखने लगी। ऐन इसी लम्हे दरवाज़ा खुला। हरम का दिल मुट्ठी में कैद हो गया, लेकिन सफ़िया को देखकर सांस खारिज करती पुरसुकून हो गई। सफ़िया दुल्हन को लेकर गई तो अज़लान अंदर आ गया। अज़लान, तुम क्यों आ गए? अगर कोई आ गया तो? हरम फटी फटी निगाहों से इसे देखने लगी। अज़लान इसकी बात पर कान धरे बिना इसकी जानिब चलने लगा। अज़लान सर ता पैर इसका जायज़ा ले रहा था। जामनी रंग में वो बिजलियाँ गिरा रही थीं। तुमने मुझे ज़ेर करने के तमाम हथियार उठा रखे हैं। अज़लान लब दबाए इसे देखने लगा। अज़लान, मैं जा रही हूँ। हरम के चेहरे का रंग फ़क हो गया था। इसने दरवाजे की जानिब बढ़ना चाहा, लेकिन कलाई अज़लान के हाथ में आ चुकी थी। मेरी छोटी सी बात सुन लो। अज़लान नरमी से गोया हुआ। हरम लब काटती कभी अज़लान को देखती तो कभी दरवाजे को। अज़लान ने इसकी घबराहट देखते हुए दरवाजे की जानिब कदम बढ़ाने लगा और लॉक लगा दिया। हरम का दिल उछल कर बाहर निकल आया। अज़लान, क्या कर रहे हो? हरम होंक सदासी से देखने लगी। कल मैं जा रहा हूँ हॉस्टल, और गौर से सुन लो, तुम भी कल वापस जा रही हो। अज़लान हुक्म सादर कर रहा था। अज़लान, मैंने घर में किसी से बात नहीं की अभी वापस जाने की। हरम अफसुर्दगी से इसे देखने लगी। मेरा मसला नहीं है, तुम कल वापस जा रही हो, बात ख़त्म। और अगर तुम मुझे कल यूनी में दिखाई ना दी तो? अज़लान उंगली उठाए बोल रहा था। क्यों मुझे टेंशन दे रहे हो? हरम रोने वाली शक्ल बनाती हुई बोली। एक नया तरीका मैंने सोचा है तुमसे बदला लेने का। अज़लान शरारत से बोला। कौन सा? हरम आंखों की पुतलियां सुकेड़े इसे देखने लगी। चूहे मार दवाई सुना है बहुत कारआमद है। अज़लान दाढ़ी खुजाता हुआ बोला। हरम मुंह खोले इसे देखने लगी। ऐसे कौन बदला लेता है? हरम मुतहय्यर सी बोली। तुम्हारा शोहर। अज़लान इसकी नाक दबाता हुआ बोला। अब सोच लेना, अगर तुम ना आई तो मैं। अज़लान बात अधूरी छोड़कर हरम को देखता उल्टे कदम उठाने लगा। अज़लान अभी दरवाजे से चंद कदम की दूरी पर था जब इन्हें दस्तक सुनाई दी। हरम के चेहरे का रंग उड़ गया। वो फटी फटी निगाहों से अज़लान को देखने लगी। अज़लान कभी हरम को देखता तो कभी दरवाजे को। बुरहान अंदर आया तो नज़र शाह से टकराई, जो कुर्सी पर हाथ रखे नीचे झुका हुआ था। गालपन वो नीचे झुककर मुकाबिल को सुन रहा था, और मुकाबिल कोई और नहीं, महर थी। बुरहान कदम रोककर महर का जायज़ा लेने लगा। इसको न जाने कहाँ से ऐसी लड़कियाँ मिल जाती हैं। वो तासुफ से बोला। शाह, वो जो आपकी ममानी है ना? महर चेहरा ऊपर उठाए बोल रही थी। शाह इस बात में सर हिलाता हुआ बोला। वो कह रही थी यहाँ से हम इनकी तरफ आ जाएं। महर रुक कर इसे देखने लगी। फिर क्या कहा तुमने? शाह सवालिया नज़रों से देखता हुआ बोला। मैंने कह दिया कि शाह से पूछ कर बताऊंगी। महर मासूमियत से बोली। शाह के लब मुस्कुराने लगे। बहुत अच्छा किया। शाह बोलता हुआ सीधा हो गया। आप बैठ जाए ना। महर हाली कुर्सी की जानिब इशारा करती हुई बोली। नहीं, ख़वातीन में बैठना अच्छा नहीं लगता। शाह नफ़ी में सर हिलाता हुआ बोला। फिर ऐसे खड़े रहेंगे? महर इसकी जानिब देखती हुई बोली। हाँ, मैं ईज़ी हूँ। शाह का फ़ोन रिंग करने लगा तो वो साइड पर आ गया। हाँ अदील, बोल। यार, वो जो बच्चे के अगवा की रिपोर्टिंग कर रही थी ना अस्मा। हाँ, क्या हुआ इसे? शाह की पेशानी पर बल पड़ गए। वो गायब हो गई है। वही थी जो इस केस के पीछे पड़ी थी। ओह। शाह तासुब से बोला। तेरी इनके घर वालों से बात हुई है? शाह दो उंगलियों से पेशानी मसलता हुआ बोला। अभी तक तो नहीं हुई, नंबर नहीं मिल रहा इनका। लगता है घर जाना पड़ेगा। अदील फिक्रमंदी से बोला। अदील, ऐसा कर, तू ज़रा देख ले ये सब। मैं शादी पर हूँ, फिर महर को छोड़कर नहीं आ सकता। शाह की पेशानी पर शिकने उभरी। चल ठीक है, मैं देखता हूँ, अगर ज़्यादा मसला हुआ तो कॉल करूँगा।
عدیل نے کہہ کر فون رکھ دیا۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی، دونوں ایک ساتھ چلی جاؤ گی تو کون سی قیامت آ جائے گی؟ زلیخا بیگم حیران پریشان سی بولی۔ مجھے نہیں جانا اس آئمہ کے ساتھ، زنیرہ منہ بناتی ہوئی بولی۔ میں تو جیسے مری جا رہی ہوں نا تمہارے ساتھ جانے کے لیے، آئمہ تن کر بولی۔ توبہ میری، کیا کھاتی ہو، دونوں ایسے لڑتی ہو؟ زلیخا بیگم کانوں کو ہاتھ لگاتی ہوئی بولی۔ ہاں تو آپ بھی ناانصافی کرتی ہیں، جب حیدر آیا تھا آپ نے زنیرہ کو بھیج دیا اس کے پاس، مجھے کیوں نہیں بھیجا؟ آئمہ بل کھاتی ہوئی بولی۔ زنیرہ استہزائیہ ہنسی۔ جو جس قابل ہو اسے اسی جگہ پر رکھا جاتا ہے۔ زنیرہ جلانے والی مسکراہٹ آئمہ کی جانب اچھالتی ہوئی بولی۔ آئمہ تلملا اٹھی۔ دیکھ رہے ہیں آپ اس کی زبان اور نخرہ؟ آئمہ تپ کھا کر بولی۔ دونوں ہی ایک برابر ہوں، میں کسی کو نہیں کہتی۔ زلیخا بیگم ہاتھ اٹھاتی ہوئی بولی۔ زنیرہ کے چہرے پر مسکراہٹ تھی جبکہ آئمہ کلس کر رہ گئی۔ تم دونوں الگ الگ جاؤ تو بہتر ہے، ویسے بھی الگ الگ اداروں میں جانا ہے، وہ اکتا کر بولی۔ زنیرہ اپنا بیگ سنبھالتی چل دی، آئمہ پیر پٹکتی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ نہ جانے کیا رقابت ہے ان دونوں کو ایک دوسرے سے، زلیخا بیگم بولتی ہوئی چلنے لگی۔ اینی کیا مصیبت ہے تمہیں؟ شاویز اکتا کر بولا۔ شاویز تم مجھ سے ایسے بات کیوں کر رہے ہو؟ اتنے وقت سے میری کالز اٹینڈ نہیں کر رہے، اور آج اگر کر ہی لی ہے تو؟ اینی نے روتے ہوئے بات ادھوری چھوڑ دی۔ شاویز مٹھی بیچے سامنے دیکھنے لگا، بیزاری اور تلخی چہرے سے عیاں تھی۔ تمہیں 1000 بار بتا چکا ہوں ہماری فیملی میں مسائل درپیش ہیں، مجھے تنگ مت کیا کرو، شاویز ضبط کرتا ہوا بولا۔ میں تمہیں تنگ کرتی ہوں شاویز، میں؟ اینی سے سکتے ہوئے بولی۔ ہاں تم، شاویز چبا چبا کر بولا۔ اینی آنسو بہاتی اسکرین کو دیکھنے لگی۔ شاویز تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ اینی کو خطرہ لاحق ہوا۔ کس زبان میں سمجھاؤں، بتاؤ مجھے، شاویز کڑے تیور لیے بولا۔ اینی لب بیچ کر رہ گئی۔ اچھا میری بات سنو، تم واپس آؤ گی تو ہاسٹل مت جانا، میں بکنگ کروا دوں گا ہوٹل میں، کچھ دن ساتھ گزاریں گے، ٹھیک ہے؟ شاویز بالوں میں ہاتھ پھیرتا نرمی سے بولا۔ تم مجھ سے محبت کرتے ہو نا؟ ہاں میں تم سے ہی محبت کرتا ہوں، خوش ہو آپ؟ شاویز اسے بہلا رہا تھا۔ بہت خوش، بس تم جلدی سے بکنگ کروا دو، جب کہو گے میں آ جاؤں گی۔ اینی خوشی سے چہکی۔ میں پتہ کرواتا ہوں آج، اب جاؤں میں؟ دل تو نہیں چاہ رہا، لیکن ٹھیک ہے جاؤ، اب جب ملیں گے تو اتنی آسانی سے تمہیں جانے نہیں دوں گی۔ اینی ہفا ہفا سی بولی۔ ٹھیک ہے، شاویز مسکراتا ہوا بولا۔ اینی کچھ بول رہی تھی لیکن شاویز نے فون بند کر دیا۔ نظر سب پر سے ہو کر مہر پر ٹھہر گئی۔ وہ کوئی ساحرہ تھی جو ہر کسی کو اپنے سحر میں جکڑ لیتی۔ بس پھر گھائل ہونا طے تھا۔ شاویز بھی اس کے ہاتھوں گھائل ہوا تھا۔ اس کے سحر کا یہ اثر تھا کہ وہ چاہ کر بھی اسے چھٹکارا حاصل نہیں کر پا رہا تھا۔ نظر کے سامنے تو ہوتی ہو، کبھی دل کے پاس بھی آ جاؤ تو کیا ہی بات ہے، شاویز مہر کو دیکھتا ہوا بولا۔ شاہ کی نظر شاویز پر اٹھی تو شاویز گڑبڑا کر دوسری سمت دیکھنے لگا۔ شاہ اجنبی سے شاویز کو دیکھنے لگا، اس کی نظر کا دھوکہ تھا یا سچ میں ایسا ہی تھا؟ وہ بھائی تھا، شاہ نے توجہ نہ دی۔ دروازے پر دستک سنائی دی تو حرم حواس باختہ ہو کر اذلان کو دیکھنے لگی۔ اذلان لب دبائے دماغ چلا رہا تھا۔ میں نے تمہیں کہا تھا نا، حرم رونے والی شکل بناتی ہوئی ہولے سے بولی۔ اذلان نے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے گھورا۔ حرم تھوک نگلتی اسے دیکھنے لگی۔ میں واش روم میں جا رہا ہوں، تم کہہ دینا بھابھی ہے، جاؤ اب، اذلان واش روم میں جاتا ہوا بولا۔ حرم حواس بحال کرتی دروازے کے پاس آئی۔ دروازہ کیوں بند کیا تھا؟ ندا آبرو اچکا کر بولی۔ وہ میری بھابھی واش روم میں ہیں اس لیے، حرم نے کہتے ہوئے اسے رستہ دیا۔ اذلان منہ پر ہاتھ رکھے خود کو ہنسنے سے باز رکھ رہا تھا۔ عجیب لوگ ہیں۔ ندا بڑبڑاتی ہوئی سنگھار میں اس کے پاس آ گئی۔ حرم کا سانس اٹکا ہوا تھا۔ وہ اپنے تاثرات نارمل کرنے کی بھرپور صحیح کر رہی تھی۔ مطلوبہ شے لے کر ندا ایک نظر حرم پر ڈالتی باہر نکل گئی۔ حرم سانس خارج کرتی دروازہ بند کرنے لگی۔ اذلان نے واش روم کا دروازہ کھولا اور ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا، ہاتھ سینے پر باندھ لیے۔ آبرو اچکا کر حرم کو دیکھنے لگا جس کا رنگ سفید پڑ گیا تھا۔ حرم نے گھورنے پر اکتفا کیا۔ اب تم میری بھابھی بن کر اندر ہی بیٹھے رہو، میں جا رہی ہوں اس سے قبل کہ کوئی اور آئے۔ حرم دروازہ کھولتی ہوئی بولی۔ سنو تو، اذلان نے اسے پکارا لیکن وہ سنی انسنی کرتی چلی گئی۔ اذلان نفی میں سر ہلاتا فون چیک کرنے لگا۔
بھائی میں سوچ رہی تھی کل واپس چلی جاؤں، حرم ہچکچاتے ہوئے بولی۔ شاہ نے بیک مرر سے ایک نظر حرم پر ڈالی۔ جلدی نہیں؟ شاہ نگاہیں سڑک پر مرکوز کرتا ہوا بولا۔ وہ بھائی پھر مجھے بعد میں مسئلہ ہوتا ہے کور کرنے میں، ویسے بھی کلاس تو کل سے شروع ہو جائے گی، حرم نے بہانہ بنایا۔ لے جائیں نا، پڑھائی کا حرج ہوگا، یہاں بھی سارا دن فارغ ہی ہوتی ہے حرم، مہر نے مداخلت کی۔ شاہ اس بات میں سر ہلانے لگا۔ حرم کا چہرہ کھل اٹھا۔ مہر کے باعث شاہ فوراً مان گیا۔ واہ بھابھی آپ گریٹ ہو۔ حرم دل ہی دل میں مہر کو سراہنے لگی۔ حرم متلاشی نگاہوں سے ادھر ارد گرد دیکھ رہی تھی۔ مجھے بلا کر خود کہاں غائب ہو گیا ہے؟ حرم بولتی ہوئی چلتی جا رہی تھی۔ حرم کلاس لینے چلیں؟ آمنہ اس کے عقب سے نمودار ہوئی۔ ہاں چلو۔ حرم اذلان کو ڈھونڈنے کا ارادہ ترک کرتی کلاس کی جانب چلنے لگی۔ اذلان اسے پہلی نشست پر دکھائی دے گیا۔ ساختہ لب مسکرانے لگے۔ نظروں کا تبادلہ ہوا تو حرم سر جھکائے آگے نکل گئی۔ اذلان چہرہ موڑے اسے دیکھنے لگا جو اب آمنہ کے ساتھ محو گفتگو تھی۔ اسے آج یونی میں دیکھ کر اذلان کو خوشی ہوئی۔ پروفیسر کلاس میں داخل ہوئے تو سب سیدھے ہو گئے۔ لیکچر گزارنا دونوں کے لیے محال تھا۔ جیسے تیسے کر کے لیکچر ختم ہوا، حرم کلاس سے باہر نکل گئی۔ اذلان بھی اس کے پیچھے لپکا۔ اذلان تیرا بیگ۔ وکی نے اسے آواز دی لیکن وہ سنی انسنی کرتا چل دیا۔ او معصوم بلی کہاں بھاگی جا رہی ہو؟ اذلان اس کا دوپٹہ پکڑتا ہوا بولا۔ حرم چہرہ موڑے خفگی سے اسے دیکھنے لگی۔ تمہیں بھی غصہ آتا ہے؟ اذلان اس کی جانب بڑھتا ہوا بولا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، میرا دوپٹہ چھوڑو۔ حرم پیشانی پر بل ڈالتی ہوئی بولی۔ نظر گرد و نواح میں تھی۔ اور اگر میں نہ چھوڑوں پھر؟ اذلان دوپٹہ ہاتھ پر لپیٹتا ہوا بولا۔ تم کیا چاہتے ہو، سب ہمیں دیکھ لیں؟ حرم بازو سینے پر باندھتی ہوئی بولی۔ بالکل۔ اذلان تائیدی انداز میں گردن جھکاتا ہوا بولا۔ اذلان مجھے لائبریری جانا ہے، پلیز چھوڑ دو نا۔ حرم منہ بناتی ہوئی بولی۔ چھوڑ دیتا ہوں، پہلے میری بات سن لو۔ اذلان اس کے عین مقابل آ گیا۔ کیا؟ حرم اس کی آنکھوں میں اپنا عکس دیکھتی ہوئی بولی۔ اوئے ہوئے، یہاں تو پوری فلم چل رہی ہے۔ زینے اترتے ہوئے لڑکے نے انہیں دیکھ کر ہانک لگائی۔ اذلان سلگتی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ واپس میرے ساتھ جاؤ گی تم، اور اب جاؤ۔ اذلان اس کا دوپٹہ آزاد کرتا اس لڑکے کی جانب بڑھنے لگا۔ اذلان، حرم نے اسے روکنا چاہا۔ میں نے کہا جاؤ۔ اذلان اس کی بات کاٹتا حلق کے بل چلایا۔ حرم سہم کر 2 قدم پیچھے ہٹی، تیز تیز قدم اٹھاتی اس سے دور ہو گئی۔ کیا بکواس کر رہا تھا؟ اذلان اس کا گریبان پکڑتا ہوا چلایا۔ اذلان کے چلانے کے باعث آس پاس سے گزرتے اسٹوڈنٹس انہیں دیکھنے لگے۔ تمیز سے اذلان، میں بھی غنڈہ گردی پر اتر سکتا ہوں، وہ اذلان کا ہاتھ جھٹکتا ہوا بولا۔ اذلان نے ایک قہر آلود نظر اس پر ڈالی۔ اذلان ریلیکس، وکی اس کے شانے پر ہاتھ رکھتا ہوا بولا۔ اذلان نے ایک مکہ اس کے منہ پر جڑ دیا۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹا، منہ پر ہاتھ رکھ کر خون دیکھنے لگا۔ ہونٹ سے خون رسنے لگا تھا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ پروفیسر آصف بھیڑ دیکھ کر ادھر آ نکلے۔ کچھ نہیں سر، مذاق کر رہے تھے، ہے نا عارف؟ اذلان جلانے والی مسکراہٹ اچھالتا ہوا بولا۔ جی سر، وہ ہونٹ پر ہاتھ رکھتا ہوا بولا۔ اذلان تمسخرانہ انداز میں ہنستا وہاں سے چل دیا۔ مہر حرائمہ کے ہمراہ باتیں کرتی ہوئی چل رہی تھی۔ میں نے بات کی تھی شاہ سے، وہ کہہ رہے تھے غور کروں گا۔ مہر اسے دیکھتی ہوئی بول رہی تھی۔ حرائمہ کی نظر سیڑھیوں پر پڑی تو پیشانی پر بل پڑ گئے۔ سیڑھیاں چمک رہی تھیں۔ آپی 1 منٹ۔ مہر جو زینے پر پاؤں رکھنے والی تھی، حرائمہ کی آواز پر اس کا پاؤں ہوا میں معلق ہو گیا۔ کیا ہوا؟ مہر تعجب سے اسے دیکھنے لگی۔ حرائمہ نے اس کا بازو پکڑ کر پیچھے کیا۔ کیا ہو گیا حرائمہ؟ مہر فکر مندی سے اسے دیکھنے لگی۔ آپی یہ دیکھیں۔ حرائمہ گھٹنوں کے بل نیچے بیٹھی اور زینے پر انگلی پھیر کر اسے دکھانے لگی۔ کیا مطلب؟ مہر کی پیشانی پر شکنیں ابھریں۔ آپی یہ دیکھیں، تیل گرایا گیا ہے۔ حرائمہ کھڑی ہوتی ہوئی بولی۔ مہر منہ کھولے سیڑھیاں دیکھنے لگی۔ کس کا کام ہو سکتا ہے یہ؟ مہر ششدر سی بولی۔ پتہ نہیں آپی، آپ ابھی کمرے میں چلی جائیں، میں اپنی موجودگی میں ملازمہ سے صاف کرواتی ہوں، پھر آپ نیچے جانا۔ حرائمہ پریشانی سے گویا ہوئی۔ مہر غائب دماغی سے اس بات میں سر ہلاتی چل دی۔ مطلب شاہ ٹھیک کہہ رہے تھے، مجھے محتاط رہنا ہوگا۔ مہر ہاتھ مسلتی ہوئی بولی۔ حرائمہ ملازمہ سے صاف کروا رہی تھی جب ماریہ کی نظر اس پر پڑی۔ چہرے پر ناگواری در آئی۔ ماریہ ایک اجڑتی نظر حرائمہ پر ڈالتی چل دی۔
آپ کو کیک بنانا آتا ہے؟ حرائمہ مہر کو دیکھتی ہوئی بولی۔ تجربہ تو نہیں ہے لیکن امید ہے اچھا بن جائے گا۔ مہر انڈے توڑتی ہوئی بولی۔ حرائمہ مسکراتی ہوئی باہر نکل گئی۔ مہر اپنے کاپ میں مہو تھی جب پاؤں کی چھاپ سنائی دینے لگی۔ مہر کیک پر کریم لگا رہی تھی، چہرہ نیچے جھکا ہوا تھا۔ وہ انہماک سے اپنا کام کر رہی تھی۔ شاویز چلتا ہوا اس کے عین مقابل آ گیا۔ مہر کا چلتا ہوا ہاتھ رک گیا۔ مہر کی کلائی شاویز کے ہاتھ میں تھی۔ مہر کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ دانت پیستی ہوئی اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ شاویز کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ مہر کی اس کی مسکراہٹ اندر تک جلا گئی۔ جھٹکے سے اپنی کلائی آزاد کروائی اور وہی ہاتھ اس کے منہ پر جڑ دیا۔ شاویز منہ کھولے مہر کو دیکھنے لگا۔ آئندہ اگر ایسا سوچا بھی تو اس سے برا پیش آؤں گا۔ مہر انگلی اٹھائے شعلہ بار نظروں سے دیکھتی ہوئی بولی۔ شاویز لب بیچے اسے دیکھنے لگا۔ اگلے لمحے وہ تیز تیز قدم اٹھاتا نکل گیا۔ مہر نے غصے سے مٹھی بھیج لی۔ شرم نہیں آتی اس بے غیرت کو، اپنی بھابھی کو؟ مہر نے سر جھٹکتے ہوئے بات ادھوری چھوڑ دی۔ اس ناول کو ریڈ کرنے کا آپ کا بہت شکریہ، اور اگر آپ کو یہ اچھا لگے تو آپ کو اس کے تمام پارٹس اسی چینل کی پلے لسٹ میں مل جائیں گے، اور اگر آپ کو کنٹینٹ اچھا لگے تو جاتے ہوئے کائنڈلی چینل سبسکرائب کر دیجیے گا۔ شکریہ۔